अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। चलिए जी, नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। और ऑलमोस्ट ये मे बी सेकंड लास्ट एपिसोड बन जाए आज। कोशिश करूँगी कि कल इसकी जो है वो मैं लास्ट एपिसोड जो है वो अपलोड कर दूँ, तो ठीक है, ताकि ये नावल जो है ना कंप्लीट हो तो हम कोई और नावल स्टार्ट कर सकें। लेकिन नावल वही चीज़ कि हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को नावल वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना जाइएगा। जो न्यू आने वाले हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी। पिछले 2 घंटों से शाकरा बेगम शांदे के पास ही बैठी थी, जो कि शनावर खान को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मोरे, आप मेरे पास रुक जाती, मुझे अपनी खिदमत करने का मौका देती। शांदे ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए शाकिरा का हाथ थाम के प्यार भरे लहजे में बोली। शांदे के बोलने की देर थी कि शनावर ने शांदे को सख्त नज़रों से घूरा था। शनावर का दिल कर रहा था वो शांदे को झंझोड़ कर रख दे कि वो कुछ बोलने से या फैसला लेने से पहले उससे क्यों नहीं पूछती। खैर, वो शनावर खान की नज़रों को खातिर में नहीं लाई, लेकिन शाकिरा की नज़रों ने शनावर की नज़रों को भांप लिया था। शाकिरा ने मुस्कुराकर शांदे को देखा। पता नहीं मेरी बच्ची क्यों उस बलाल ने मुझे इतना पत्थर दिल बना दिया था कि मैं तुम्हारी खूबियां ही नहीं देख पाई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो वो लोग तो बेटियां पाने की दुआएं करते हैं। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में बेटी दी थी, जिसकी कदर मैंने नहीं की। और जो लोग बेटे मांगते हैं वो लोग आज मेरा हाल देख ले। बेटी की कदर नहीं की और जिसकी कदर की उसने मेरी ये हालत कर दी। शाकिरा ने आंसू बहाते शांदे के हाथों को चूमा था। मोरे, फिर रह लेना मेरे पास। नहीं मेरी बेटी, अब माएँ भी भला अपनी बेटियों के घर रहती हैं। अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ़ी मांगनी थी, मांग ली, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और बस एक एहसान और कर दो कि मेरे बलाल को ढूंढ लाओ। शाकिरा ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते कहा। जी, वैसे भी आप यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं और शांदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो आप यहाँ रहकर क्या करेंगी? शनावर ने नागवारी से कहा। सब ने शनावर की बदमजाजी नोट की थी। शांदे ने गुस्से से शनावर को देखा था, लेकिन जिस तरह शांदे ने शनावर की आंखों को इग्नोर किया था, इसी तरह शनावर ने भी इग्नोर किया था। मोरे, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप भी हमें हमारे साथ चलें, हम आपको छोड़ देंगे घर। शांदे की बात सुनते शाकिरा ने शनावर को देखा और वो इसकी बात पर भी गुस्सा ना कर जाए, लेकिन इस बार शनावर खान का चेहरा हर तासुर से पाक था। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाकिरा ने प्यार से शांति के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। सबसे मिलते वो लोग निकल चुके थे। अब वो लोग शाकिरा के घर के सामने खड़े थे। शांति शाकिरा से मिलती गाड़ी में बैठ चुकी थी। शनावर और शांति पेशावर जाने के लिए निकल चुके थे। शांति ने घर में तो अपने आंसू कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसकी आंखों से आंसू टप टप कर गिरने लगे थे। क्या हुआ है मेरी जान, रो क्यों रही हो? ड्राइविंग करते हुए उसने एक नज़र शांति पर डाली और गहरी सांस भरकर रोने की वजह पूछने लगा, जबकि उसे मालूम था कि वो क्यों रो रही थी। कुछ नहीं हुआ, आप अपने काम से काम रखें, शांदे सूसू करती हुई बोली। पहले तो शांदे की बात सुन के शनावर को हंसी आई थी। उसकी बीवी रोते हुए भी क्यूट लग रही थी। ऊपर से उसका बोलना। शनावर ने गहरा सांस भरते फिर से उसको देखा, जो अब ज़ारो कतार से रोने लगी थी। शांदे, अब तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? शांदे ने बिना गाड़ी रोके शनावर ने बिना गाड़ी रोके एक हाथ से हैंडल को पकड़े, एक हाथ से शांदे का हाथ पकड़ा था। शांदे ने नम होती आंखों से उसके हाथ में अपना हाथ देखा और फिर अपना हाथ झटक कर उसके हाथ से छुड़वाया। ये क्या बदतमीजी है? शांदे को रोता देख वो दबा दबा चीखा था। शांदे का उसके साथ शांति का उसका हाथ झटकना उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ, इसीलिए अपना हाथ आपके हाथ में नहीं दूंगी। शांति लाड से बोलती अपने आंसू साफ करती बोली। क्या है मेरी जान, क्यों मुझसे नाराज़ है? शनावर ने दबा कर पूछा। आपने मेरी मोरे को घर से निकाला था। मैंने कहा तो उन्हें अपने पास रख लेते हैं, लेकिन आपने उन्हें नहीं रखा और ऊपर से ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे मुझे खा जाएंगे। पता नहीं मोरे क्या सोच रही होगी। अच्छा तो तुम्हें अच्छा तो तुम्हें मोरे की सोचने की परवाह है, ये नहीं कि मैं क्या सोचता हूँगा। मुझे इस्लामाबाद कुछ काम था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपनी बीवी को साथ लिए चलता हूँ, वहाँ कुछ देर एंजॉय कर लेगी। लेकिन मेरी बीवी अभी भी अपने मोरे को हमारे बीच ला रही थी, तो ऐसे ना देखता तो प्यार से देखता। वो गंदा सा मुंह बनाकर बोला। लेकिन मुझे तो अपनी मोरे को साथ रहना है, बेचारी इतनी मुश्किलों से गुजरी है। बलाल लाला ने उनका उनका बुरा हाल कर दिया। प्लीज़ हसाम लाला को कहें वो लाला को कहीं से ढूंढ लाए। शांति ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी जानिब देख कर कहा तो शनावर को जी भर कर अपनी बीवी पर प्यार आया था।
انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم ان کی سگی بن رہی ہو، تھوڑی سی تو پتھر دل بن جایا کرو۔ چناور بد مزہ ہو کر بولا۔ ہاں، کسی دن آپ کے معاملے میں پتھر دل بن گئی نا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ذرا خبردار، میرے معاملے میں پتھر دل بنی مار کھاؤ گی مجھ سے، شناور نے مصنوعی ڈانٹتے ہوئے کہا تو شاندے کو ہنسی آئی تھی۔ جب اگلے ہی پل اس نے اپنی گاڑی روکی اور پلٹ کر شاندے کی جانب مڑتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاندے نے شرما کر اپنا چہرہ جھکانا چاہا جب شناور نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اپنے ماتھے پر اپنے محرم کا بوسہ محسوس کرتے شاندے کے پورے بدن میں سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کھول لو اپنی آنکھیں، اب اور کیا کروانا چاہتی ہو میری جان، شناور نے تنگ کرنے کی غرض سے شرارت سے کہا تو شاندے اپنی بے خودی پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ آپ بھی نہ، شاندے نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا تھا اور پھر بے ساختہ شناور خان کا کہکا گاڑی میں گونج اٹھا۔ بہت برے ہیں آپ شناور، اپنا سر جھکاتے شاندے نے پھر سے کہا۔ ابھی برا کہاں بنا ہوں، کہتی ہو تو برا بن جاتا ہوں، شناور نے آنکھ مارتے کہا، جسے شاندے ہڑبڑا کر گاڑی کے دروازے سے جا لگی۔ دھیان سے گاڑی چلاتے یہ کہتے شاندے باہر دیکھنے لگی، لیکن دھیان ابھی بھی اس کا اپنی مورے کی طرف تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ مختلف سی سوچیں اس کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کب سے لانچ میں بیٹھا گھر کے افراد کی صورتیں تک رہا تھا۔ ملنے تو وہ اپنی ہانی سے آیا تھا، ہائے، لیکن کہاں اس کی قسمت اتنی اچھی کہ اس کی ملاقات ہو سکے۔ اس کی متلاشی نگاہیں پوری حویلی میں دوڑ رہی تھی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے۔ اپنا موبائل نکال کر ہانیہ کو میسج کیا، ہائی بیوٹیفل لیڈی، ڈارلنگ کہاں ہو؟ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اپنا دیدار ہی کروا دو۔ افنان نے اسے ٹیکسٹ بھیجا اور اب اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا ہانیہ آ جائے گی۔ فوزیہ خانم نے آ کر افنان سے پانی وغیرہ پوچھا، لیکن افنان نے منع کر دیا۔ وہ بس ہانیہ سے ملنے کے لیے اور اپنی بہن کو لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اس کی نگاہیں کب سے ہانیہ کی رات تکتی سیڑھیوں پر مرکوز تھی۔ جب ہانیہ کی بجائے عادل خان کو اترتے دیکھ افنان جی بھر کے بدمزہ ہوا، اور عادل کا بھی افنان کو دیکھ کر منہ بگڑا تھا، لیکن عادل کے چہرے پر کچھ سوچ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ اوئے ہوئے، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، عادل نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ سستے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کا آنا بھی گوارا نہیں ہوتا اور منہ اٹھا کے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ ملنا کسی اور سے ہوتا ہے۔ افنان نے بھی مسکرا کے عادل کو بھگو بھگو کر طنز مارا تھا۔ افنان کے طنز پر عادل کا چہرہ لال ہوا تھا، لیکن گھر آئے مہمان تھا، وہ دو تین مکے تو نہیں طنز ہی کر سکتا تھا جو شروع سے ایک دوسرے سے کرتے آ رہے تھے۔ وہ کیا ہے نا، کچھ لوگوں کی قسمت اتنی بری ہوتی ہے کہ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے۔ افنان کے قریب جاتے وہ اس کے لگا تھا اپنی بہنوئی کے اتنی مہربانی پر امپریس ہوتے۔ افنان بھی مسکرا کر اس سے ملا۔ مجھے ہانی سمجھ کے اتنی زور سے گلے لگایا ہے یا مجھ پر ہی نیت خراب ہو گئی ہے؟ افنان کو خود سے دور جھٹکتے وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، ویسے لوگوں کو کافی خوش فہمی ہے کہ ان پر بھی کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو کسی کا دل خراب ہو سکتا ہے، البتہ نیت نہیں۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی مسکراہٹ دبائے بولا، یہ بات اگر تم اپنی بہن سے پوچھو نا کہ اس کی مجھ پر کتنی نیت خراب ہے تو وہ تمہیں بتائے گی۔ لوگ تو جلتے ہیں میری خوبصورتی پر، عادل نے اپنے کالر جھاڑتے ہوئے شوق پن سے کہا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس ہی آیا ہوں اسے لینے کے لیے، کیونکہ میری بہن نے ہی کہا ہے وہ تمہارے تر رہ رہ کر سڑ گئی ہے، وہ کچھ دن تم سے دور رہنا چاہتی ہے۔ افنان بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ ایسے کہہ سکتی ہے، اور ویسے بھی وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، میں نہیں جانے دوں گا اسے۔ عادل نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ جانے دے نا مجھے عادل۔ اس کی باتیں سنتے عروہ بھی کچن سے باہر ٹپک آئی تھی، اور عروہ کی بات سنتے عادل نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا نا نہیں جانا تو نہیں جانا، عادل نے اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے عادل، اور وہ آنکھوں میں نمی لائے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں منا لوں گا موٹی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے عروہ کے روبرو آتے اس نے افنان کے سامنے ہی عروہ کے پھولے پھولے گال کھینچتے کہا تھا، جس سے عروہ کے گال لال ہوئے۔ عروہ نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا تھا، اور اپنی بہن کو عادل خان کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر افنان بے حد خوش تھا۔ جو بھی تھا وہ شکر کرتا تھا کہ اس کی بہن کو محبت کرنے والا ہمسفر ملا تھا۔ جانے دے نا، میرا بھی دل کر رہا ہے، عروہ نے پھر سے منت سماجت کی تھی۔ جانے دو نا عادل، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جب سے بچی کی شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی، اور نہ ہی اپنے بھائی کے ساتھ ٹائم گزار پائی ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ فوزیہ بیگم نے جب ان بچوں کی بحث سنی تو وہ بھی بیچ میں بولے بنا نہ رہ سکی۔ لیکن مورے، میرا کیا ہوگا؟
عادل بیچارگی سے کبھی فوزیہ کو دیکھتا تو کبھی عروہ کو۔ تمہارا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، افنان بھی بیچ میں بول کر اپنے دانت نکالتا عادل کو دیکھنے لگا۔ افنان کے نکلے دانت دیکھ کر عادل کا دل کیا وہ سامنے والے کے دانت توڑ دے۔ اب تو مورے نے بھی اجازت دے دی، پلیز عادل اب تو جانے دینا، عروہ نے اپنے ہونٹ باہر نکالتے ہوئے کہا، اور بس پھر۔ عادل نے گہرا سانس بھرتے اپنے دل پر 50 کلو کا پتھر رکھ کر عروہ کو جانے کی اجازت دے ہی دی تھی۔ تھینک یو سو مچ عادل، عروہ خوشی سے چہک کر بولی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ عادل نے عروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کہاں؟ اب مجھے پیکنگ بھی تو کرنی ہے نا، اتنی ساری پیکنگ کرنے کے لیے ٹائم لگ جانا ہے، ویسے بھی کون سا بھائی بتا کر آئے ہیں، بتا کے آتے تو میں پیکنگ کر لیتی۔ رکو رکو، کیا مطلب اتنی پیکنگ؟ 2 دن کے بعد تم میرے کمرے میں نظر آؤ موٹو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ عادل نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس 2 دن؟ عروہ کا منہ لٹک گیا تھا۔ اگر نہیں جانا چاہتی تو بتا دو، یہ 2 دن بھی نہ جاؤ، رہو یہیں پر، عادل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ عروہ نے افنان کی طرف دیکھا۔ افنان نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ 2 دن کے لیے مان جاؤ، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 2 دن ہی رہوں گی، وہ خوشی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا گئی۔ عادل نے کھا جانے والی نگاہوں سے افنان کو دیکھا، نہ ہی وہ اس کی بہن کو لینے آتا اور نہ ہی افنان کو اجازت دیتا اسے جانے کی۔ وہ کب سے بینچ پر بیٹھا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر خدیجہ کے روم سے باہر آیا تھا۔ ایان ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف اور بیبی؟ ایک امید کے تحت ایان نے بچے کا پوچھ لیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا خون آپ کی مسز کا بہہ چکا ہے آپ کا بیبی زندہ ہوگا؟ ڈاکٹر نے تھوڑا سختی سے کہا۔ میری بیوی؟ ایان نے اپنے خشک ہونٹوں کو اپنی زبان سے تر کرتے ہوئے پوچھا۔ جتنا خون آپ کی وائف کا بہہ چکا ہے ہمیں یہی لگا کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گی، لیکن شاید یہ آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کے بچے کو تو نہیں لیکن آپ کی وائف کی جان بچا گئی ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں سن کر ایان کو دکھ ہوا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی گڑیا صحیح سلامت تھی اس کے پاس۔ ایان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں کب تک مل سکتا ہوں اپنی وائف سے؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ آپ کی مسز کا آپریشن ہوا ہے، کچھ ٹائم لگ جائے گا انہیں بہتر ہونے میں۔ جب ہمیں لگے گا کہ وہ بہتر ہو گئی ہیں تو ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اوکے ڈاکٹر، میں انتظار کر لوں گا، یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کب اس کی گڑیا کو ہوش آئے گا؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب گھر سے کال آئی تھی۔ پہلے تو وہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے آنسو کیسے ضبط کر رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اگر کال اٹھا لی اور کسی نے پوچھ لیا تو کیسے اپنے آنسو روک پائے گا؟ لیکن 2 سے 3 بار کالز آنے کے بعد ایان نے گہرا سانس بھرتے کال اٹھائی۔ السلام علیکم زرید لالا، ایان نے آنسوں کا گولا گلے سے نیچے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام ایان، کیسے ہو تم اور کہاں مصروف ہو؟ میرے بھائی کوئی کال نہیں کی، ہماری گڑیا کہتی ہے اس سے بات بھی نہیں ہوئی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا تو سوچا کال کر لوں۔ دوسری جانب سے زرید خان بے چینی سے بولا۔ ایان نے اپنی آنکھیں بند کی تاکہ آنسو نہ نکلے اور مشکل سے بولنے لگا۔ لالا وہ کوئی کام کر رہی ہے اسی لیے وہ بھی بات نہیں کر سکتی۔ ٹھیک تو ہو نا تم ایان اور گڑیا؟ جی جی بھائی سب ٹھیک ہے۔ اچھا بعد میں بات کرتے ہیں، ہمیں ابھی کہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا تمہاری کال کا۔ دوسری جانب سے یہ بات سنتے ایان نے کال بند کر دی۔ سوری لالا جھوٹ بولنے کے لیے، لیکن میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر ختیجہ کو ہلکا پھلکا ہوش آ گیا تھا، اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایان نے سکھ کا سانس لیا تھا، اسے بس اپنی گڑیا کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھتے ایان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی ختیجہ بیڈ پر پڑی تھی۔ ختیجہ کو دیکھتے ہی ایان کی آنکھوں سے ابل ابل کر آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے ایان ختیجہ کی جانب گیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سوری گڑیا، اپنا ہاتھ ختیجہ کے بالوں میں پھیرتے ہوئے ایان اٹک اٹک کر بولا۔ میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میری وجہ سے وہ سنگیتا ہماری لائف میں آئی تھی، ہمارا بچہ ہم سے دور ہو گیا۔ ختیجہ کا ہاتھ پکڑے اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھتے ایان اپنا ضبط کھوتے زور زور سے رونے لگا تھا۔ وہ جو ہوش میں آ چکی تھی لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اپنے ایان کے منہ سے ایسے باتیں سن کر ختیجہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر اپنے ایان کے آنسو صاف کرے، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ختیجہ نے اپنی ایک انگلی کو آہستہ سے حرکت دی تھی جسے ایان محسوس نہیں کر پایا تھا۔ اگر کرتا تو وہ ختیجہ کے صدقے واری جاتا۔ ختیجہ کا ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھتے اپنی جیب سے ہزار ہزار کی گڈیوں کے نوٹ نکالتا، نہ جانے کتنے پیسے تھے، اپنی گڑیا پر وارتا اٹھ کھڑا ہوا اور ختیجہ کے ماتھے پر لب رکھتے وہ باہر چلا گیا تاکہ یہ صدقہ کسی کو دے سکے۔
باہر جا کر اس نے صدقہ دیا جب اس کا موبائل زور و شور سے رنگ ہونے لگا۔ کال پولیس اسٹیشن سے تھی۔ جی سر، مسٹر ایان، جس لڑکی کا حلیہ آپ نے بتایا تھا گاڑی کا، لیکن ہمیں کچھ لاش کے ٹکڑے ملے ہیں اسی راستے پر جہاں آپ پر حملہ ہوا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جل گئی ہے، اس کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن دھیان رکھیے گا، میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں شناخت کر لیجیے گا۔ اوکے ایان صاحب، یہ کہتے پولیس والوں نے کال بند کر دی۔ بے شک برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، میرے اللہ نے تمہیں تمہارے انتقام تک پہنچایا ہے۔ ایان کے چہرے پر ایک سکون سا اترا، لبوں پر شکر الحمدللہ کا ورد تھا۔ یار عروہ میری جان، عادل بیچارگی سا منہ بنا کر کہتے گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا کیونکہ روڈ پر بہت زیادہ ٹریفک تھا۔ ہاں جی میرے پیارے بھائی فرمائیں۔ ڈیری ملک کھا کر شابر کو شیشے سے باہر پھینکتی وہ عادل کے انداز میں بولی، یار اپنے گھر والوں کے سامنے تھوڑی سی وکالت ہی کر دو اپنے بھائی کے لیے، اب اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ ہیں کیسی وکالت؟ عروہ نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ میری رخصتی کی وکالت، گاڑی کو روکتے وہ دانت نکال کر بولا۔ ہائے اللہ جی، بھائی اب کتنے بے صبرے ہیں آپ، ابھی نکاح ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا آپ کو رخصتی کی پڑ گئی ہے۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی عروہ نفی میں سر ہلا کر بولی، بیوی کے ہوتے ہوئے تمہارا بھائی خود کھانا بناتا ہے، برتن دھوتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، میں تو کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھ سکتا، فلیٹ میں اکیلا ہوتا ہوں، سب پڑوسیوں نے کریکٹر لیس سمجھ لینا ہے۔ افنان نے اپنے سارے دکھ ایک ہی سانس میں بیان کر کے رکھ دیے تھے، جس سے عروہ کو اس پر ترس آ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا گھر والے اتنی جلدی رخصتی کے لیے مانیں گے، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ اس وقت ان کی گاڑی ٹریفک کی بھیڑ میں پھنسی ہوئی تھی۔ اوپس یار، مان جائیں گی، تھوڑی سی وکالت کرنی ہوگی، 5 مہینے بہت ہیں، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ہفتے بعد رخصتی ہو جائے مزہ ہی آ جائے۔ چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ لیے نظروں میں ہانیہ کا سراپا سوچتے بولا، اچھا اچھا میں کروں گی بات، باقی آپ کی قسمت بھائی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایسا نہ کرو عروہ میری جان، قسمت پر نہ چھوڑو یہ باتیں، تھوڑی سی کوشش کرو اور اپنے بھائی کے لیے سب کو راضی کرو، باقی دلہن کو راضی کرنا میرا کام۔ وہ شرارت سے بولا کہ عروہ ہنس پڑی تھی۔ چلیں ڈن ہو گیا، ابھی بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی۔ خوشی سے بھرپور مسکراہٹ دونوں کے چہروں پر رقصاں تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ایک پاگل شخص ان کی کار کی جانب دوڑنے لگا۔ دروازے کا شیشہ نیچے تھا، وہ پاگل قریب پہنچا، عروہ کا بازو پکڑ کر وہ کھینچنے لگا۔ اچانک کسی کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر کے جھٹکے سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور وہ اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی۔ افنان کار سے باہر نکلا، اس آدمی کو اپنی بہن سے دور کرنے لگا۔ چھوڑو میری دلہن ہے یہ دلہن۔ اس کے بار بار دلہن پکارنے پر عروہ نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولتے اسے دیکھا۔ وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا یہ پاگل انسان شہزاد تھا؟ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے بال کندھوں سے نیچے، داڑھی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی، رخسار پر کالک لگی ہوئی تھی، ہاتھوں پر مٹی۔ عروہ نے لمبا سانس لیا، جیسے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بہت مشکل افنان نے اسے پاگل کو پیچھے کیا۔ عروہ کار سے باہر نکل کر دور کھڑی ہو گئی۔ دلہن اسے کہو مجھے چھوڑے۔ دلہن تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ پہلے غصے سے کہہ کر دوسرا جملہ اس نے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ عروہ نے افنان کی طرف دیکھا جس نے شہزاد کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ افنان تو پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا۔ وہ کیسے اس انسان کو بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی؟ دلہن چلو میرے ساتھ۔ افنان کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی وہ بار بار کوشش کر رہا تھا۔ اس سے قبل افنان اسے مارتا نگہت بیگم بھاگتے ہوئے شہزاد کی طرف آئی۔ اپنی تائی کو دونوں نے حیرت سے دیکھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ شہزاد پاگل ہے، وہ کہیں پر بھی منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے، لیکن اپنی تائی کی ابتر حالت دیکھ کر ان دونوں کو حیرت ہوئی۔ شہزاد میرا بیٹا، بیگم نے جیسے شہزاد کا ہاتھ پکڑا، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تائی آپ یہاں؟ اور وہ ابھی بھی حیرت سے اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی جس کے بال دوپٹے سے باہر نکلے ہوئے تھے، کپڑے حد سے زیادہ گندے، قمیض کے بازو کلائیوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، 2 دن سے سڑک پر رہ رہی ہوں۔ شہزاد بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ کے بھائی نے آپ کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ نگہت بیگم نے حد سے زیادہ برا کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہمدردی بھرے لہجے میں سمائے بولی، وہ مجھے اپنے گھر بہت سمجھتا تھا، میرے بیٹے کے علاج کے مجھے اپنے گھر میں بوجھ سمجھتا تھا، میرے بیٹے کے علاج کے لیے اسے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے تھے۔ نگار بیگم اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے عروہ اور افنان کی طرف دیکھنے لگی۔ نگار لکھا ہوا نگہت بیگم۔
کیسا علاج؟ اس سب میں پہلی مرتبہ عفنان بولا، مزاحمت کرتے ہوئے شہزاد کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید سخت کی۔ مجھے نہیں علم، ہاسپٹل میں اسے لے کر جاتے رہے ہیں، بھائی اندر جاتے تھے، لیکن جب میں ان سے پوچھتی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو مجھے کہہ دیتے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، بس اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ نگہت بیگم کے آنسو زیادہ قطار بہہ رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہوئے، جس بھائی پر اسے سب سے زیادہ مان تھا اس نے ہی اسے دھتکار دیا تھا۔ اس وقت قبل افنان اور عروہ کچھ بولتے شہزاد ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین پر گرنے لگا۔ افنان نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ شہزاد بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارتے اس کے قریب ہوتے رخسار زور سے تھپ تھپانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اس کا آخری سہارا اس کا بیٹا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ یہ سوچ ہی نگہت بیگم کی جان نکال رہی تھی۔ اپنی تائی کو دھاڑے مار کر روتے دیکھ افنان کو ان پر ترس آ گیا۔ شہزاد کو بازو میں اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ان کی تائی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ کار کو حد سے زیادہ تیز اسپیڈ میں بھگاتے ہاسپٹل کے باہر روکا۔ خان حویلی کے سارے افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے سوائے منتہا کے، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ہانیہ جاؤ منتہا سے پوچھ کے آؤ اسے کچھ کھانا ہے یا نہیں، صبح سے اس نے کچھ کھایا ہی نہیں، منتہا کا خیال آتے رضوانہ خانم نے کہا، جس پر سب لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے رضوانہ خانم کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیا مورے منتہا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ کیوں؟ زریز خان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس سے آتے سب کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا رضوانہ خانم کی بات سنتے پریشان ہوا۔ میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زریز خان بے چینی سے اٹھ کر جاتا رضوانہ خانم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہاں ہی بیٹھو، ہانیہ دیکھ لے گی۔ جاؤ ہانیہ بیٹا، جا کر منتہا کو کچھ کھانے کے لیے دے آؤ۔ جی میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہتی اٹھ کر منتہا کے کمرے میں چلی گئی۔ ہانیہ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی منتہا اپنے پیٹ کو پکڑے دوری ہوئی بیڈ پر لیٹی تھی۔ منتہا، ہانیہ جلدی سے اس کے قریب آئی جو بے سدھ سی پڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ میرا پیٹ درد کر رہا ہے، زریز کو بلاؤ۔ منتہا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد برداشت کرتے مشکل سے بولی۔ ڈاکٹر نے اسے 3 دن بعد کا ٹائم دیا تھا، میں بھی بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہانیہ جو جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ لالا وہ منتہا سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اترتی، وہ پھولے سانس کے ساتھ مشکل سے بولتی لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں کو پریشان کر گئی۔ کیا ہوا منتہا کو؟ زریز جلدی سے اٹھا، لالا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ زریز بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس کے پیچھے گھر کی خواتین بھی گئی تھی، جبکہ گھر کے مرد بڑے چھوٹے سب باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ کمرے میں آتے ہی زریز کی نظر منتہا پر گئی جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما جو درد سے سرخ پڑ گیا تھا۔ زریز جلدی سے گاڑی نکالو، منتہا کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ رضوانہ خانم منتہا کو تکلیف میں دیکھتی جلدی سے بولی تھی۔ رضوانہ خانم کی بات سنتے زریز بکھلاتے ہوئے جلدی سے نیچے بھاگا تھا، جبکہ فوزیہ خانم نے ایک بڑی سی چادر اٹھاتے منتہا کو سہارا دیتے پہنایا اور اسے سہارا دیتے باہر لے جانے لگی۔ سب بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل کر ڈاکٹر سے خوشخبری سننے کے انتظار میں تھے۔ مورے وہ کب سے اندر ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زریز نے چہرے پر پریشانی لاتے بے چینی سے کہا۔ رضوانہ خانم اس کے بے چین ہونے پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ وہ حامی میں سر ہلاتی مسلسل ہاتھ میں تسبیح پکڑے پڑھ رہی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ زریز کے بالوں میں پھرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار روم سے ایک نرس نکلی تو زریز خان سمیت رضوانہ خانم اور فوزیہ خانم بھی اس کی جانب بڑھی۔ نرس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر زریز، آپ کا بیبی اور آپ کی مسز دونوں بالکل تندرست ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی؟ رضوانہ بیگم نے خوشی سے پوچھا تھا۔ جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مبارک ہو۔ بھابھی فوزیہ خانم مبارکباد دیتی رضوانہ خانم کے گلے لگی اور پھر زریز کے۔ ہم کب تک مل سکتے ہیں اپنی بہو سے؟ رضوانہ خانم کافی بے چین تھی اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے۔ جی تھوڑی دیر میں ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں، نرس یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں فوزیہ خانم نے گھر میں کال کر کے سب کو خوشخبری سنائی تھی۔ رضوانہ خانم نے سب کو ہاسپٹل آنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ سب کا دل تھا کہ وہ ہاسپٹل جا کر زریز خان کا بچہ دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں منتہا کو اور بیبی کا دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب باری باری منتہا سے ملے اور اب باری تھی زریز خان کی۔ آنکھوں میں نمی لائے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے منتہا نے اسے دیکھا۔
بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے، بالکل تمہاری طرح خانم۔ ہاں ناک تھوڑی چپٹی سی ہے جو مجھ پر گئی ہے۔ بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ ایسے نہ کہیں، اتنی پیاری ناک ہے میرے زوریز کی، اور مخواہ کیڑے نکال رہے ہیں۔ منتہا نے گھور کر اسے دیکھا۔ یار میں کیڑے نہیں نکال رہا، ویسے بھی بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، منتہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ ہنس کر بولا۔ اچھا خانم، یہ ابھی تم نے کیا نام لیا؟ زاویار، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں لگتا ہے پورے 9 منتھ کی پریگننسی میں میرے نام کے جیسا نام سوچنے بیٹھی تھی، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ منتہا نے حامی میں سر ہلایا۔ کب گھر جانا ہے؟ میرے پور میں درد ہو رہا ہے۔ زاویار کو زوریز کو پکڑاتے وہ بیزارے سے منہ بنا کر بولی۔ تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، تمہیں 1-2 ڈرپ چڑھنی ہے پھر۔ اوکے ہاں، لیکن پلیز ڈاکٹر کو کہیں جلدی۔ اوکے میں کہہ کر آتا ہوں۔ ایک زاویار کی گال پر چھوٹی سی کس دیتے وہ روم سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دونوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ شناور نے ایک فارم ہاؤس بک کروایا جس میں وہ دونوں قیام پذیر تھے۔ واقعی زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ میں نے اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں سہی، اس کے بعد جا کر میری زندگی میں سکون آیا جب میرا نصیب شناور کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اپنی بھیگے بال تولیے سے سکھاتی وہ مسکراتی بے خودی کے عالم میں بہت کچھ سوچتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے سراپے پر ٹکی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسے علم ہی نہیں ہوا کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا اور کب شناور کمرے میں داخل ہوا۔ شناور قدم بقدم چلتا ٹھیک اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اب آئینے میں شاندے اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شناور اسے یک ٹک آئینے کی طرف دیکھتے پا کر مسکرایا، جبکہ شاندے ابھی تک یوں ہی اسٹل کھڑی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی نگاہیں اپنے اور شاندے کے عکس پر تھی۔ شناور اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا تھا۔ کتنے مکمل لگتے تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ آئینے نے جیسے ان دونوں کے وجودوں کو مکمل کر دیا تھا، وہ ایک ساتھ کھڑے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ شاندے کی گہری نگاہیں اپنے آپ پر محسوس کرتے شناور کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ شناور دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کی طرف جھکتے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تو شاندے نے نہ سمجھی سے آئینے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شناور اس کے ارادوں کو بھانپتا اس کے پیٹ کے گرد ایک بازو لپیٹ کر دوبارہ اسے واپس اسی جگہ پر کھڑا کر گیا جہاں وہ پہلے کھڑی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ شناور کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ شاندے کی پشت شناور کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھے اس کے پیٹ کے گرد دونوں بازو باندھ کر بھرپور استحقاق بھری نظروں سے پورے حق کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دونوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ شناور نے ایک فارم ہاؤس بک کروایا تھا جس میں وہ دونوں قیام پذیر تھے۔ یہ لائنیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، میں اس کو ذرا سکپ کر لوں، پھر اس کے بعد ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی یہ دیکھیں نا، 1-2 پیجز اسی میں دوبارہ سے پڑھنے پڑ جانے تھے۔ یہاں سے کیا کر رہے ہیں آپ شناور؟ شاندے نے اپنے پیٹ سے شناور کے ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو ایک پیار کرنے والے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شناور اپنی داڑھی شاندے کی کان کی لو پر پھیرتا شاندے کے وجود میں سپارک پیدا کر گیا تھا، اور پھر اپنی نظریں شاندے کے وجود پر گاڑی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو میری جان، شناور گہری نگاہوں سے اس کے ہوش و حواس اور سراپے کو دیکھتا بھاری گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ شاندے کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ پھیل گئے۔ وہ ایک دم سے ٹھنڈی پڑنے لگی۔ وہ شناور کے حصار میں تھی، اور شناور کی باتیں سن کر تو شاندے اب ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ شاندے نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن کہاں؟ اس بیچاری کے مزاحمت تو کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو جیسے کام ہی کرنا بند کر گئے تھے۔ سارے بدن کا خون جیسے شاندے کے چہرے پر آ گیا تھا، جبکہ شناور جب سے اندر آیا تھا اسے اس طرح دیکھ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میری جان، میری لائے ہوئے ڈریسز میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ بیوی پر روپ شوہر کے پیار کرنے سے ہی آتا ہے۔ ابھی تو تم نے میرا لایا ہوا ڈریس ہی پہنا ہے تو اتنا روپ آیا ہے۔ جب پیار جلدی سے مڑ کے شاندے نے اپنا ہاتھ شناور کے ہونٹوں پر رکھا تھا اور اسے آگے کچھ بھی بولنے سے روکا تھا، لیکن نظریں نیچے ہی جھکی ہوئی تھی۔ اس میں شناور کی نظروں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے مت کریں شاندے۔ اپنے ہونٹوں سے شاندے کے ہاتھ ہٹا کر شناور گھمبیر لہجے میں بولنے لگا، آپ جانتی ہیں کہ آپ کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ شاندے کا جھکا چہرہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے شاندے کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا۔ شناور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد نرم انداز میں بولا، جبکہ اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کیا ہوا تھا۔
وہ اب آئینے میں نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ شناور کے سوال پر شاندے نے پھر سے شرم سے نظریں جھکانا چاہی۔ جب شناور نے نام میں سر ہلایا کہ اب نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ جی آپ میرے شوہر ہیں۔ شاندے کا دل شدت سے دھڑکا۔ شاندے نے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن شناور نے شاندے کی کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کیا تو پھر یہ گریز کیسا؟ میری جان! شناور کی نظر شاندے کے کپکپاتے ہونٹوں پر گئی تھی۔ وہ کوئی بچی نہیں تھی کہ اسے سمجھ نہ آتا کہ اس کا شوہر کیا چاہتا ہے آج کی رات۔ شناور نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دم سے اسے کمر سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا، جس پر شاندے نے گرنے کے ڈر سے فوراً اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ جب ہم حویلی سے آئے تھے مجھے لگتا ہے میری بیوی کی زبان تھی جس زبان سے وہ اپنے مورے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ جب ہم اسلام آباد آئے تھے تب بھی زبان تھی۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ میری بیوی کی زبان کہاں گئی؟ شناور اس کی جانب جھک کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑ کر شوق بھرے انداز میں بولا تو شاندے نے اپنی تمام شرم و حیا بھلا کر گھور کر دیکھا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں گونگی ہوں؟ میرے پاس زبان نہیں ہے، مجھے بولنا نہیں آتا؟ شاندے نے شناور کے بولتے ہی خود بھی شروع ہو گئی تھی، جبکہ شناور نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ پتا پھینکا تھا۔ اس کی ٹرک کام کر گئی تھی۔ 2 منٹ میں اپنی شرم و حیا کو سائڈ پر رکھ کر اسے کرارا سا جواب دے چکی تھی۔ ہائے اللہ میری پیاری سی بیوی جان تو بولتی بھی ہے۔ ہاں تو میں بولتی ہوں نا۔ شناور کے ہاتھ پیچھے کرتی وہ نیچے اترنے لگی، لیکن پھر سے یہ ناکام کوشش شناور نے ناکام بنا دی تھی۔ لگتا ہے میری بیوی جان کو بیڈ پر جانے کی جلدی ہے، اسی لیے بار بار نیچے اتر رہی ہے۔ شناور نے پھر سے ایسی بات کہہ دی تھی کہ جو تھوڑی سی ریلیکس ہوئی تھی پھر سے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں نا، شاندے اس کی گھنی مونچھوں پر نظریں ٹکاتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی مگر اس کی مونچھیں کافی گھنی اور بھری بھری سی تھی جو اس کے چہرے پر انتہا کی جچتی تھی۔ مونچھوں تلے انابی ہلکے گلابی ہونٹ بھی کافی اچھے لگتے تھے۔ میں نے ابھی تو کچھ نہیں کیا بیوی جان، ابھی تو میں کروں گا۔ کیا کریں گے آپ؟ شاندے اپنے خشک پڑتا حلق تر کہتی شناور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جبکہ شناور کی نگاہیں تو اس کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ شناور کو شاندے کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ شاندے آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں جو بیوی کو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ شناور کا ایک ہاتھ اب اس کی کمر پر چل رہا تھا، جبکہ شناور کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے شاندے کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ اٹھی، جبکہ شناور کے سوال پر شاندے کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ وہ جو سوال کر رہا تھا اس کا معنی وہ بہت اچھے طرح سے سمجھ چکی تھی۔ جی، اس کے گلے سے اب مشکل سی آواز نکلی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ شناور مسکرا کر بولتے ہوئے اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ دیکھیں، شاندے نے شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاندے کی سانسیں گہری ہو رہی تھی اور دھڑکنوں میں عجیب سا شور برپا ہو گیا تھا۔ دکھائیں؟ شناور اس کی آنکھوں میں جھانکتا شوق بھرے انداز میں بولا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ جی آپ؟ شناور بے حد نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو اب کی بار شاندے نے رونے والی شکل بنا کر شناور کی طرف دیکھا، جس پر شناور نے بڑی مشکل سے اپنے اندر سے امڑتے ہوئے کہکے کو روکا۔ وہ بالکل بچوں سی حرکتیں کر رہی تھی اور شناور اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مزید اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ کیا آج میں آپ کی روح میں سما سکتا ہوں؟ کیونکہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں آپ کے قریب نہیں آیا ہوں۔ شاندے، مجھے آپ کی رضامندی ضروری ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی رضامندی کو اہمیت دی ہے، نہ کہ اپنے جذباتوں کو۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے شناور پیار بھرے لہجے میں بولا۔ شناور اب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے سوال جواب سننے کے لیے بے قرار تھا۔ شاندے بولتی بھی تو کیا بولتی، وہ حق پر تھا، وہ چاہتا تو وہ کبھی بھی اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن شناور نے ہمیشہ اس کو اہمیت دی تھی۔ شاندے نے اپنا چہرہ شناور کی طرف کیا اور شناور بھی شاندے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور شاندے کے ہونٹ بے اختیار شناور کے ہونٹوں کے کنارے سے ٹکرائے۔ شاندے تو چھٹپٹا ہی گئی، وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی مگر شناور نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ شاندے کے ہونٹوں کا اپنے ہونٹوں پر لگتے ہی شناور کے سینے میں وہ
وہ جذباتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو چھیڑ چکی تھی۔ شناور ایک لمحے میں اس کی کمر کو جکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹتے فوراً اس کے لبوں پر قابض ہوا۔ شاندے کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ کی چنگاریاں بھر گیا تھا۔ بے شک یہ حرکت شاندے سے بے اختیار ہوئی تھی، مگر وہ شناور کے جذباتوں پر پیٹرول چھڑکنے کا کام کر گئی تھی۔ شاندے نے شناور کی قمیض کو زور سے مٹھیوں میں دبا لیا، جبکہ شناور اس کے اوپر مزید جھک کر اپنے لمس میں مزید شدت اختیار کر گیا۔ وہ شدت سے اس کی سانسوں کو معطر کر رہا تھا، جبکہ شناور کے وجود سے اٹھتی مضبوط مردانہ کلون کی خوشبو شاندے کا دماغ کو محو کر رہی تھی۔ شناور پیچھے نہ ہٹا تو شاندے نے پورا زور لگا کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش رائے گاں گئی۔ شناور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اپنی گھڑتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے شاندے کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں کے مکے بنا کر اس کے سینے پر مارنا شروع کر دیے، جبکہ اپنے سینے پر نازک وار محسوس کرتے شناور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے شاندے کی بند آنکھوں کو دیکھا، جبکہ ہونٹوں پر شدت لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاندے کے لبوں کو آزاد کیا تو شاندے کھانستے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ صرف ایک منٹ اس نے شاندے کو مہلت دی تھی۔ اس کے بعد وہ شاندے کا چہرہ پکڑتا دوبارہ شدت سے اس کی سانسوں میں سما گیا، جبکہ اس کے بعد شاندے شدت سے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی۔ مزاحمت تو وہ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت شناور کو روکنے کی ہمت میں نہیں تھی۔ شاندے مکمل بے بس ہو رہی تھی۔ وہ اب بھی بمشکل اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی، جب اسے شناور کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، شناور نے اس کی میکسی کی بیک زپ کو جھٹکے سے کھول دیا، جبکہ شاندے لمبے لمبے سانس لے کر اپنی سانسوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہنوز سختی سے بند تھیں، چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی گردن تک سرخ ہو گئی تھی۔ شناور بھرپور خمار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ گہرے گہرے سانس لینے کی وجہ سے اس کے نشیب و فرات میں بری طرح ہلچل ہو رہی تھی، جو شاندے کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگا چکی تھی۔ جو جذبات دل کے شناور بھرپور خمار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ گہرے گہرے سانس جو پھر لائن ریپیٹ ہو رہی ہے۔ گہرے سانس لینے کی وجہ سے اس کے نشیب و فرات میں بری طرح ہلچل ہو رہی تھی، جو شاندے کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگا چکی تھی۔ جو جذبات دل کے کسی کونے میں وہ دبا کر بیٹھا تھا، وہ آج جیسے بے لگام ہو گئے تھے۔ جواں جذباتوں نے دل کے تار ہلا دیے تھے۔ اس کی پناہوں میں اس کی محبت تھی، اوپر سے اس کی محرم اور سونے پر سہاگا وہ انتہا کی خوبصورت، جس کے پاس سننے کے لیے نہ جانے شناور نے کتنا انتظار کیا تھا۔ سامنے وجود اس کا عشق تھا، اس کی محبت تھی، جسے اس نے نکاح کے بعد نظریں اٹھا کر دیکھا ضرور تھا، لیکن کبھی اپنا حق نہیں لیا تھا۔ شاندے نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر شناور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر شاندے پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ شناور کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ شاندے کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ شناور شدت سے جھکا اور جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی مہر سخت کرنے لگا، جبکہ اپنی پشت پر شناور کے ہاتھوں کی بے باکی اور ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے شاندے تکیے کو اپنی مٹھی میں بھر گئی۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کیے اس کی جسارتوں پر ہلکان ہوتی بمشکل اسے برداشت کر رہی تھی۔ شناور نے اسے کندھے سے پکڑ کر آہستہ سے سیدھا کیا اور اس کی ہرنی جیسی ڈری سہمی بند آنکھوں کو دیکھا۔ آنکھیں کھولے میری جان۔ شناور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی شہرک پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ شاندے نے گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، ہلکی سی ڈم لائٹ جل رہی تھی، جس میں وہ بمشکل شناور کے چہرے کو دیکھ سکتی تھی، مگر اپنے اوپر جھکے شرٹ لیس شناور کو دیکھ کر اس کی سانسیں مزید گہری ہونے لگی۔ اسے تو محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ شناور نے کب اپنی قمیض اتاری اور کب اس نے روم کی لائٹ آف کی۔ وہ تو بری طرح ہلکان ہوتے ہوئے اس کے لمس پر کانپ رہی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں شناور کو پکارا تو شناور کا دل اس کے سینے میں شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس نے پہلی بار اتنے پیار سے نام لیا تھا۔ حکم میری جان۔ شناور اوپر کو اٹھتا اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹ اس کے چہرے کے ایک ایک نفوش کو محسوس کر رہے تھے، جبکہ شاندے اس کے برہنہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھے بڑی مشکل سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ بس پلیز
وہ لڑکھڑاتی آواز میں رک رک کر بولی تو شناور نے اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے اس کے رخسار کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا چبانے لگا، جس پر شاندے بری طرح سسک اٹھی۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو قربت کے لمحات شروع بھی نہیں ہوئے اور بس کرنے کو بول رہی ہیں؟ شناور خمار میں ڈوبی بھاری گمبھیر آواز میں بولا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر باری باری اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ اب شدت سے اس کی ایک ایک انگلی کو چوم رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تو اس کے ہاتھوں کو ہی چومتا رہا، جبکہ شاندے لمبے لمبے سانس لیتی اس کی قربت میں ہلکان ہوتی، اپنے آپ پر کنٹرول پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، بس اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، دماغ بھاری تھا ہو رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی اور جسم اکڑنے لگا تھا۔ شناور لمحہ بہ لمحہ اس کی بے باکیوں کو محسوس کرتے ہلکان ہو رہی تھی، مگر جب وہ مکمل طور پر شناور کے سامنے عیاں ہوئی تو وہ خوف اور شرم کی وجہ سے سمٹنے لگی، جبکہ شناور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں چھپاتا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جبکہ گزرتی رات اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں پر شاندے بری طرح کانپتے ہوئے پنک ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پنک ہونا بند کر دیں شاندے۔ شناور اس کے کان میں سرگوشی کرتا نرمی سے اس کے بازوؤں کو سہلانے لگا، مگر جب اچانک اس کی شدت بڑھی تو شاندے کی آہیں عروج پڑ گئیں۔ وہ بری طرح سسکتے اس کی کمر پر ناخن گاڑ دیتی، کبھی اس کی کمر تو کبھی اس کی گردن اور کبھی اس کے کندھے بازو۔ وہ اتنی تکلیف کو برداشت نہ کرتے اپنے ناخنوں سے اسے نوچ رہی تھی، جبکہ شناور کو اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاندے کو لمحہ بہ لمحہ پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاندے کے لیے یہ سب برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو قید کرتے اس کے وجود کو سہلاتے اپنی شدتیں اس پر عیاں کرنے لگا، جبکہ شاندے کی گھٹی گھٹی سسکیاں شناور کے ہونٹوں میں ہی دب گئی۔ وہ اپنے وجود کی نزاکت لیے شناور کے ساتھ چپک کے اپنے کانپتے وجود پر قابو پانے لگی، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ خود پر جتنا قابو پا رہی تھی وہ اتنا بے قابو ہو رہی تھی، اور شناور اس کی آہوں پر مزید بہکتا اپنی شدتوں میں مزید روانگی لے آیا، جس پر شاندے تڑپتی سختی سے اس کی پناہوں میں چھپ گئی، جبکہ شناور اپنی بے قراریاں اس نازک وجود پر عیاں کرتے خود کو اور شاندے کو اس جہاں سے کہیں دور لے گیا، جہاں سے وہ دونوں تھے، جہاں کسی تیسرے کا کوئی وجود قائم نہیں تھا۔ جبکہ شاندے اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر گئی۔ گزرتی رات نے ان دونوں کی محبت کی ایک نئی داستان لکھی تھی۔ ایک کی محبت تو عشق تھی، جبکہ دوسرے کی محبت تو ابھی شروعات تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کی محبت کس کو مکمل کرنے والی تھی۔ شہزاد کو ڈاکٹر اندر لے کے جا چکے تھے، جبکہ عروہ، افنان اور اس کی تائی باہر ہی بیٹھے تھے۔ نگہت بیگم نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ عروہ، میری بیٹی، دعا کرنا میرا شہزاد ٹھیک ہو جائے، یہ سب میری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو، دعا کرو میرا شہزاد ٹھیک ہو جائے۔ نگہت بیگم منہ پر دوپٹہ رکھے روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ عروہ نگہت بیگم کی زیادتیوں کا سوچتی اس کا دل آج بھی کانپ اٹھا تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج عروہ نے دیکھ لیا تھا، وہ اپنی تائی کو اپنے بیٹے کے لیے اس طرح روتے دیکھ کر اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، جبکہ عروہ انہیں تسلی دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائی۔ افنان تو خاموش نظروں سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ پورے 5 گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مسٹر شہزاد کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر نے باہر آ کر پوچھا۔ جی ہم ہیں۔ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے افنان ڈاکٹر کے قریب آیا۔ آپ لوگ ذرا حوصلے سے سنیے گا، صبر سے سنیے گا جو میں کہنے والا ہوں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، سب ٹھیک ہے نا؟ افنان نے ڈاکٹر کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے پیشنٹ کو کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر۔ ان کی زندگی کے کچھ ہی دن ہیں۔ اگر آپ کچھ مہینے پہلے ہمارے پاس انہیں لے آتے تو شاید ان کے کینسر کا علاج ہو جاتا، لیکن اب ان کا کینسر لاسٹ اسٹیج تک پہنچ چکا ہے، جس کا علاج ناممکن ہے۔ ڈاکٹر نے افنان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا۔ افنان کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا، جو بھی تھا خون دونوں کا ایک تھا، جبکہ نگہت بیگم اپنے بیٹے کے بارے میں اتنی بری خبر سن کر بلند آواز میں رو رہی تھی۔ میرا شہزاد، میرا بیٹا، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرے شہزاد کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ میرے کیے کی سزا میرے بیٹے کو مل گئی ہے، اس سزا کی حقدار میں تھی۔ میرا بیٹا تو بہت معصوم تھا، اسے تو دنیا جہاں کا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ میرے لیے یہ میں نے کیا کر دیا؟ کچھ لمحے بعد نگہت بیگم دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ عروہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ انہیں کیسے سنبھالے۔ عروہ نے نم ہوتی آنکھوں سے افنان کو دیکھا، جس کی اپنی آنکھوں میں بھی نم تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا کزن تھا۔ افنان کی اس کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جو بھی شہزاد کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت برا ہوا تھا۔ شاید اس سے اپنی ماں کے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ اگر بچے کو سزا ملتی ہے تو وہ سزا ایک ماں کے لیے بھی ہوتی ہے، جو اب شہزاد کو بھی ملی تھی اور نگہت بیگم کو بھی۔
بیٹا مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا شہزاد اس گناہ کا حقدار نہیں ہے۔ نگہت بیگم عروہ کے پاؤں پکڑتی تارو کا تار رو رہی تھی۔ تائی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھیں، آپ صبر کریں، ہم دعا کریں گے، شہزاد بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ عروہ نے اپنی تائی کو اپنے پیروں سے اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا، لیکن ایک ماں کو کیسے سکون آ سکتا تھا؟ نگہت بیگم بھی اس کے سینے سے لگتی رونے لگی تھی کہ آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا میرا بیٹا؟ کیسے عروہ؟ میں نے اس پر دھیان کیوں نہیں دیا؟ میں کیسی ماں ہوں جو اس کی بیماری کو پہچان نہیں پائی، اسے ٹھیک سے اس کا خیال نہیں رکھ پائی؟ کیسے عروہ کی تائی اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے روتے ہوئے پورے ہاسپٹل میں چیختے ہوئے بول رہی تھی، لیکن اب وہ کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ عروہ روتے ہوئے افنان کو دیکھ رہی تھی۔ افنان نم آنکھوں سے نگہت بیگم کی طرف بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ نگہت بیگم افنان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مختار ملک سے ملنے کے لیے وہ سلطان شاہ کے ہمراہ سینٹر جیل آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے حد کانپ رہے تھے کہ وہ اپنے ڈیڈ کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس میں تھوڑی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جسے اپنا مانتی تھی اس کا سامنا کرتی، وہ بھی اس طرح جیل میں۔ فائقہ نے نم ہوتی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا تو اس نے فائقہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو، تمہیں ہی ملنا تھا، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں یہاں پر نہیں لاتا۔ میں اب اس خبیث انسان کا سایہ تمہارے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بھائی مجھے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ میں انہیں ایسے دیکھوں گی، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں انہیں آج ڈیڈ کی نظر سے نہیں، اپنے ماں باپ کے قاتل کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ مجھے آج آخری بار انہیں دیکھنا ہے کہ وہ ایک قاتل ہو کر کیسے سکون سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دفعہ بھی ان کا ہاتھ نہیں کانپا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آج بھی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی فائقہ سلطان کے سینے سے لگتی رو رہی تھی۔ سلطان فائقہ کو اپنے سینے سے لگائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر جاتے فائقہ نے دیکھا سلاخوں کے پیچھے بالکل اندھیرا تھا۔ سلطان کے کہنے پر جیل کے اندر لائٹ جلائی گئی تھی۔ فائقہ نے سلاخوں کے پیچھے دیکھا جہاں ایک آدمی رخ موڑے دیوار کی طرف اپنا چہرہ کیے بیٹھا تھا۔ فائقہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شخص کیا کہہ کے پکارے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کرتے ڈیڈ کہہ دیا۔ ڈیڈ، فائقہ نے آگ اٹکتے ہوئے کہا، جبکہ سلاخوں کے پیچھے مختار جو اپنا رخ دیوار کے سمت کیے بیٹھا تھا، فائقہ کی آواز سنتے مڑ کر دیکھا، جبکہ مختار کی حالت دیکھتے فائقہ کی چیخ نکلنے والی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کا باپ تو نہیں لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، بڑی ہوئی داڑھی اور بال بھی گندے کندھے تک آتے ہوئے جو بالکل الجھے ہوئے تھے، جیسے کتنے دنوں سے کنگھی نہ کی ہو، اور ڈریس بھی ایسا پہنا تھا جیسے سالوں سے نہ دھویا ہو۔ اتنی گندی حالت میں اپنے ڈیڈ کو دیکھتے فائقہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگے تھے۔ میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی، مجھے پتا تھا فائقہ تم ضرور آؤ گی۔ مختار بھاگتا ہوا سلاخوں کے پاس آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ سارا فاصلہ ختم کر کے فائقہ کو گلے لگا لے، لیکن فائقہ نے اس کی حالت دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سلطان کے سینے میں اپنا منہ چھپایا۔ سلطان شاہ نفرت بھری نظروں سے مختار کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا قتل کیا تھا۔ فائقہ تو پھر چھوٹی سی تھی، وہ تو نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن سلطان نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو وہ کیسے ایسے شخص کو معاف کر سکتا تھا جس نے اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا گلا کاٹا تھا؟ اور مختار کے منہ سے فائقہ کے لیے اپنی بیٹی کا لفظ سنتے سلطان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فائقہ نے سلطان کے سینے سے اپنا چہرہ نکالتے اپنے باپ مختار کو دیکھا، جو ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو فائقہ بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں میں تمہارے ماں باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے تمہیں پالا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مختار کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر فائقہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا ہوتا تو میں آپ کو معاف کر دیتی، لیکن آپ نے میرے ماں باپ کو مارا ہے، ان ماں باپ کو جن کی شفقت میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ آپ نے مجھے یتیم کر دیا تھا، آپ کی وجہ سے میں اپنے اصلی ماں باپ کی محبت سے دور رہی ہوں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس دولت کے لیے، جو دولت آپ کو آج بھی بالکل بھی نہیں بچا پا رہی؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ فائقہ مختار کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے روتے ہوئے چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ میں مانتا ہوں بیٹی۔ مختار ملک، بیٹی مت بولیں مجھے، بیٹی مت بولیں، نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، میں ان انسانوں کی بیٹی تھی جن کو آپ نے اتنی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ مختار ابھی کچھ کہتا کہ فائقہ چیختے ہوئے مختار کی بات کو بیچ میں کاٹی۔ وہ سامنے والے شخص کو باپ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اسے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، نفرت میں وہ اسے باپ کا نام نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے اس نے اس کے اصل نام مختار سے پکارا تھا۔
پھر ایسا کرو مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، ٹھیک ہے میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں نا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، لیکن مجھے ایک دفعہ مجھے ڈیڈ کہہ کر پکارو، مجھے ایسے اپنے باپ کے نام سے محروم مت کرو۔ یا اپنے ہاتھ جوڑتے زور و شور سے روتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی سے کہنے لگا جو آج اپنا دل سخت کر کے آئی تھی۔ سامنے والے شخص کی حالت دیکھتے جو دل سخت کر گئی تھی، وہ نرم پڑ رہا تھا، لیکن وہ نرم پڑنا نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ آج سامنے والے شخص جس کو وہ کبھی اپنا باپ سمجھتی تھی، اپنے سارے حساب کتاب چکتا کرنے آئی تھی۔ آپ نے مجھے بھی صرف اور صرف اپنی دولت کے لیے پالا تھا، تاکہ جب میں بڑی ہوں تو آپ میری دولت اپنے نام کر سکیں۔ آپ نے بھی مجھے لالچ میں پالا تھا، لیکن شکر ہے کہ آپ کی نیت مجھ پر حرام نہیں ہوئی۔ فائقہ نے یہ کہ دل سے کہا تھا وہی جانتی تھی، جبکہ اپنی ہی بیٹی کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر مختار کا دل کیا زمین میں پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو فائقہ؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی لاڈلی بیٹی کی طرح پالا ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ مختار ملک فائقہ کی بات سنتے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولا، ہاں میں تمہارے گناہ گار ہوں، تو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو نا، مجھے تمہارے ہاتھوں سے موت قبول ہے، لیکن تمہارے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتا، مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ مجھے ڈیڈ کہہ دو۔ مختار کے دل میں اچانک سے درد اٹھا تھا، لیکن وہ اس درد کو اگنور کرتے مختار سلاخوں کے پاس ہی نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھے فائقہ کے سامنے جھکتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ یہ میرا کام نہیں ہے مختار کہ میں آپ کو معاف کروں، یہ میرا کام نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتل کو اتنی آسانی سے معاف کر سکوں، لیکن کیا ہے نا، آپ نے ہمیشہ ایک باپ کی طرح مجھے پیار دیا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، میرا دل اتنا سخت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکوں۔ اتنے سال میں آپ کی بیٹی بن کے رہی ہوں، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے جڑے ہاتھ دیکھ کر بھی میں آپ کو معاف نہ کر سکوں۔ فائقہ کی آنکھوں سے آنسو ابل زمین پر گر رہے تھے۔ فائقہ بھی گھٹنوں کے بل اپنے باپ کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور جو مختار نے اپنے ہاتھ سلاخوں پر رکھے تھے انہیں تھام لیا تھا۔ سلطان نے غصے سے لال انگار ہوتی آنکھوں سے فائقہ کی یہ حرکت دیکھی تھی، لیکن وہ بھی ان کے بیچ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا مختار نے اس کی بیٹی اس کا باپ تھا، لیکن اس کی بہن زندہ تھی تو مختار کی وجہ سے بہن کو پالا تھا، جیسے بھی پالا تھا زندہ تھے، اسی لیے وہ ان کے درمیان نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر اپنی بیٹی فائقہ کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے مختار نے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے فائقہ کو دیکھا، جس کے ہاتھ تھامے روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ کہہ دو ڈیڈ، بس ایک دفعہ کہہ دو، میری جو سانسیں بچی ہیں نا میں وہ سکون سے لے سکوں گا، ایک دفعہ ڈیڈ کہہ دو مجھے۔ مختار فائقہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائی انداز میں بولا، جیسے وہ آخری بار اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہو۔ ڈیڈ، فائقہ کے گلے میں آنسوں کا گولا سا اٹکا تھا، جسے فائقہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فائقہ کے ڈیڈ بولنے سے مختار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ مختار کی مسکراہٹ دیکھتے فائقہ نے مختار کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ رک سی گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر مختار کے ہاتھوں کی گرفت نرم پڑتے دیکھ فائقہ کا دل ایسے تھا جیسے کسی انہونی ہونے کے ڈر سے باہر آ جائے گا۔ بھائی دیکھیں ڈیڈ کو کیا ہوا ہے، فائقہ زور شور سے روتے ہوئے سلطان سے کہنے لگی۔ سلطان نے مختار کو دیکھا جو اپنی بیٹی فائقہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی جان دے گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئی تھیں، مختار کا دل بند ہو گیا تھا۔ فائقہ، سلطان نے فائقہ کے کندھوں کو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ جیسے ہی فائقہ نے مختار کے ہاتھوں کو چھوڑا تو مختار دھڑم سے زمین پر گرا۔ مختار کو گرتے دیکھ فائقہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ سلطان کے سینے میں چھپایا تھا اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ بس کرو فائقہ، ان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ سلطان نے فائقہ کو سنبھالتے ہوئے باہر لے گیا اور مختار بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ کل ہم اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کریں گے، تو انشاءاللہ کل پھر میں نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔